अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद कि आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ दिन पहले शायद परसों मैंने टीवी पे पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक खिताब सुना जो उन्होंने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की किसी गैदरिंग पे वो दे रहे थे और वो बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं पाकिस्तान के लोगों को पता होने चाहिए कि वो उनके हैं क्या, आखिर फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। हमारा एक आइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो कि आपने बहुत सारी तकरीरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुना होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम जमातों को, तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये आइन बनाया था। आइन जो है वो ऑलमोस्ट एज सीक्रेट होता है जैसा कि कोई किसी चीज़ की, किसी मज़हब की होली बुक होती है, उसी तरह एक मुल्क के लिए कानून से भी ज़्यादा बढ़ के सबसे बड़ा कानून आप समझ लें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है आइन, आइन पाकिस्तान। आइन पाकिस्तान का नाम आप बहुत सुनते होंगे ख़बरों में, और उसमें कई फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। उसमें हमारा राइट है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकें, हमारा राइट है कि हम ट्रैवल कर सकें, हमारा राइट है कि हम प्रॉपर्टी ओन कर सकें, हमारा राइट है बेसिक एजुकेशन का, हमारा राइट है कि हम अपनी जो कल्चर और ज़बान जो भी है हमारी वो उसको प्रिजर्व कर सकें। मैं ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ दो फंडामेंटल राइट्स पे। एक तो है राइट टू लाइफ और एक है जो कि है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आर्टिकल 25। जहाँ तक राइट टू लाइफ का मतलब है वो मेरा हिसाब से कनेक्टेड है डिस्क्रिमिनेशन से। और डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे मैं ख़वातीन की बात करना चाहती हूँ। ख़वातीन हमारे मुल्क में वैसे तो जब आप मर्दों के साथ काम करें तो आपको बहुत लगता है कि ये औरतें बहुत जालिम होती हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही होती है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सीरियस लेवल पे हम बात कर रहे हों तो ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती जिसके साथ होती है वो औरत है। औरत होना हमारे मुल्क में काफ़ी मुश्किल काम है, चाहे आप पढ़ी लिखी हों। डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी मुख्तलिफ नौइयत होती हैं। एक होती है डिस्क्रिमिनेशन जो कि आपको कोई जॉब के लिए लेनी पड़ती है, उसमें आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक ओपन डिस्क्रिमिनेशन है, एक इम्प्लाइड डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, ओपन डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको तो बहुत तरीके से ओपन चैलेंज किया जा सकता है। मसलन अगर कहा जाता है कि आप मैं वकालत करना चाहती हूँ और मुझे कोई कहे कि मैं वकील नहीं बन सकती क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो जाहिर है कि आर्टिकल 25 मुझे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन एक इम्प्लाइड डिस्क्रिमिनेशन भी है जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है और उसके लिहाज से हम ख़वातीन को और एम्प्लॉयर्स को भी बहुत अवेयर होना चाहिए। और वो सिर्फ उस वक्त ख़त्म हो सकती है जब हमारा माइंड सेट जो है वो तब्दील होता है। मसलन ये है कि हम समझते हैं कि हमें मर्द जो है वो बहुत सारी जॉब जो है वो बेहतर कर सकता है। हत्ता कि जब मैंने भी इस पे फैसला किया खुद से कि मैं लॉ करना चाहती हूँ तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ये बिल्कुल मर्दाना प्रोफेशन है, तुम इसके अंदर दाखिल ना हो। और किसी हद तक ये बात सही भी थी क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई, मैंने 7-8 साल प्रैक्टिस की लंदन में अपनी क्वालिफिकेशंस के बाद लॉ की। वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के खिलाफ। वहाँ भी बहुत हद तक ये समझा जाता है कि मैं बैरिस्टर थी तो बहुत हद तक ये समझा जाता था कि जो बैरिस्टर, जो खासतौर से क्रिमिनल लॉ के अंदर, कि जो मर्द बैरिस्टर होगा वो ज़्यादा टफ होगा, तो आपको अपने आप को कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो बहुत डिस्क्रीट थी, बहुत हट के थी। वो ऐसी थी कि मेरे, जहाँ तक मेरे जैसे शख्स का ताल्लुक था, मेरे साथ तो कई डिस्क्रिमिनेशन थी वहाँ पे। एक तो ये था कि मैं औरत हूँ, दूसरा ये था कि मैं वाइट नहीं थी, तीसरा ये था कि मैं वहाँ पे जो बार का प्रोफेशन है वो बहुत एलीट प्रोफेशन समझा जाता है, एलीट बैकग्राउंड से लोग आते हैं। और मैं तो एक रेफ्यूजी, पॉलिटिकल रेफ्यूजी की हैसियत से वहाँ गई हुई थी और मेरा सब कुछ जो था वो स्कॉलरशिप्स पे था। तो मैं तो अगर मुझे स्कॉलरशिप्स ना होती मेरे पास तो मैं शायद वो पेमेंट भी अदा ना कर सकती, बिल्कुल भी ना कर सकती, क्योंकि मेरा वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं थी। तो मेरे साथ तो 3 डिस्क्रिमिनेशन थी। इन एनी केस वहाँ मैंने फेस किया और मैं कामयाब रही
اور کامیابی کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اسکالرشپ وغیرہ دینے والے بھی تو وہی تھے۔ جب میں پاکستان میں آئی تو وہ دوسری قسم کی ڈسکریمنیشن تھی۔ ڈسکریمنیشن اس لحاظ سے تھی کہ ایک تو آپ کو کیسز نہیں دیے جاتے، آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک پرزمپشن ہے ہمارے ملک میں، آئی ایم سوری میں اوپنلی بات کروں گی، ایک پرزیوم کیا جاتا ہے کہ میں چونکہ ایک عورت ہے اور عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، ان کو کیا پتا۔ یہ ایک اسٹرانگ پرزمپشن ہے، یہ ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہے ود ان دا لیگل کمیونٹی ایز ویل ایز کلائنٹس جو آپ کے آتے ہیں۔ اگین کرمنل لا جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈسکریمنیٹری ہے عورتوں کے ساتھ، اور اس میں وہ کہیں گے نہیں، آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ کہیں کہ بھئی آپ کمزور ہیں، آپ کہاں جائیں گی، دھکے کھائیں گی، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہاں جائے گی اور دھکے کھائے گی، اس لیے آپ کو بہت زیادہ اوور پرفارم کرنا پڑتا ہے مردوں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے۔ یہاں پہ آرٹیکل 25 آپ کی مدد نہیں کرتا، لیکن ان اینی کیس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈسکریمنیشن آن جینڈر بیسس یا کسی بھی بیسس پہ، فرض کریں کہ دو لوگ ہیں، وہ امپلائیز ہیں، وہ دونوں ایک ہی کوالیفیکیشنز رکھتے ہیں اور ایک کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ دوسرے سے آئیڈینٹیکل تھا اور اس کو نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی ڈسکریمنیشن کے آئے گا زمرے میں۔ اور ان حالات میں آپ کا گارڈین جو ہے، گارڈین آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہے، وہ آپ کا ہائی کورٹ ہوگا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے، وہ آتا ہے سو موٹو جورسڈکشن کے اوپر۔ سب سے زیادہ جو پروٹیکشن آپ کو کوئی دے سکتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی، وہ آپ کا سپریم کورٹ ہے۔ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ پہنچنا آسان کام نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو ایک لائر کی حیثیت سے بتاؤں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیس لے کے چلے جائیں، یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت لوگ انوالو ہوتے ہیں جن کی پیمنٹ ڈیو ہوتی ہے، اور انلیس کہ آپ وہ سب کچھ افورڈ کر سکیں، یہ کسی غریب آدمی کا نارمل کھیل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی جو کہ مختلف اقسام کے ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، رائٹ ٹو سیکیورٹی ہے، آپ کو غلط ڈیٹینشن پہ کیا گیا ہے، آپ کے ساتھ جس طرح میں نے کہا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، آپ کو اپنے مذہب کی ورشپ کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس قسم کی بات ہے جو کہ پبلک ایٹ لارج کو بھی افیکٹ کرتی ہے، تو آپ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو لکھ سکتے ہیں اور وہ سو موٹو جورسڈکشن اپنی استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خواتین کا تعلق، جیسے میں نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، تو خواتین کے لیے بہت سے قوانین اور بھی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے علاوہ۔ ان کے پاس ہراسمنٹ کا بھی قانون آ چکا ہوا ہے، کیونکہ ورک پلیس پہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہے، ابھی ایک نیا فیصلہ آیا ہے جو کہ جسٹس عائشہ ملک کا ہے، جو کہ بہت زبردست ہے کہ عورت کو صرف اس بیس پہ سوچنا کہ یہ عورت ہے، اس کو کنسیڈر کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا بھی اٹس سیلف از ایکچولی ڈسکریمنیشن۔ تو یہ آپ بات یاد رکھیں کہ وہ مطلب اگر آپ کو صرف اس لیے دیکھا جا رہا ہے یا ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک عورت ہیں، تو یہ ڈسکریمنیشن کے زمرے میں آئے گا۔ یہ ہم خواتین کو پتہ ہونا چاہیے، ہراسمنٹ کا ایشو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ گھٹیا قسم کے مذاق آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سننے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نہیں سننا چاہتی ہیں اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ مذاق نہایت بےہودہ ہے، تو آپ کہیں، یہ آپ کے حق ہے، اس کا آپ کی پروٹیکشن پرووائڈڈ ہے لاء کے اندر۔ یہ بات میں مانتی ہوں کہ لاء موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کروانا مشکل ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو لینا پڑے گا۔ ہم خواتین جو ہیں وہ بہت جلدی گیو اپ کر جاتی ہیں، اور ہمارے گھر والے کیونکہ ظاہر بیچارے ڈرے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم پنگا لیں گے، بدنامی ہوگی۔ ایک تو ہمارے دوسرے معاشرے میں دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہم وکٹم کو بلیم کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کلپریٹ ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جنسی زیادتی ہوتی ہے، تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ جس نے کی ہے اس کو شرم آنی چاہیے، بلکہ اب تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی سبسٹینشلی ابھی تک یہی ہے کہ جس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ چھپتی پھرتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کے گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جانور یا جنگلی آدمی تو وہ تھا، اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو منہ چھپانا چاہیے۔ ہم اپنی عورتوں کا کیوں منہ چھپا کے رکھتے ہیں؟ آخر کیا کیا اس نے ایسا؟
لیکن ہم کیا کریں جب آپ کا ایک فارمر پرائم منسٹر بیٹھ کے انٹرویو میں کہتا ہے، اینڈ آئی ایم سوری میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں کر رہی، لیکن ایک شرمناک گفتگو ہے کہ میں کوئی روبوٹ تو نہیں ہوں نا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس فارمر پرائم منسٹر کی بات کر رہی ہوں، کہ اگر خواتین ایسے کپڑے پہن کے نکلیں گی تو پھر میں کوئی روبوٹ تو نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں یہ سوال ختم ہو چکا ہوا ہے، یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ عورت کا حق ہے کہ وہ جو مرضی کپڑے پہنے، وہ جو مرضی کرے. نظر تمہاری بھی نیچے ہونی چاہیے. صرف اس لیے کہ ایک عورت اچھی لگ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ریپ کریں، آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں. تو لیکن بہرحال خواتین کو انیشیٹو لینا ہے، یہ باتیں سامنے لے کے آنی ہے، چاہے وہ ہراسمنٹ ہو ورک پلیس پہ ہو، چاہے وہ آپ کے سڑک کے اوپر ہو، چاہے وہ امپلائڈ ڈسکریمنیشن ہو جو کہ آپ کے خاندان میں بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کام میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. پروفیشنل عورتیں آپ دیکھیں، فیمیل ڈاکٹرز کو دیکھیں، اکثر گائناکالوجسٹ ہوتی ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کوئی ان کو ٹھیک طرح دیکھتا نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ مردوں سے انٹریکٹ کریں گی تو مردوں کا رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا ان کے ساتھ. کوئی بھی شریف گھر کی عورت جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا گھبراتی ہے، نہیں گھبرانا چاہیے، زندگی بہادری سے گزارے، لڑنا سیکھیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے. میں صرف ایک فنڈامنٹل رائٹس کی ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن دی ہے میں نے ڈسکریمنیشن کی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایک ایک کر کے میں چاہوں گی کہ ہر دفعہ میں کسی ایک آرٹیکل 25 ہے ڈسکریمنیشن کا، جس سے میں نے آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف، اور رائٹ ٹو لائف میں آپ یاد رکھیں کہ سب چیزیں آتی ہیں، اس میں آپ کا بجلی کا استعمال بھی آتا ہے، اس میں آپ کا حق ہے کہ آپ ایک نارمل زندگی گزار سکیں تمام امینٹیز کے ساتھ. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بہت ایلیٹ کلاس رکھیں، آپ کے پاس پراڈو ہونا چاہیے، لینڈ کروزر ہونا چاہیے، لیکن تمام حقوق رکھنے کی جو بھی نارمل زندگی آج کل کے پاکستان میں تصور کی جاتی ہے اس کی چیزیں رکھنا اور ان کو استعمال کرنا آپ کا حق ہے. تو آئی ووڈ لائک کہ یہ کسی پوائنٹ پہ میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس سے لوگوں کو انٹروڈیوس کر سکوں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی پرووائڈ اسی لیے کیے گئے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کو استعمال کر سکیں اور ان کو کوئی نہیں چھو سکتا. ان کا گارڈین ہے ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے کچھ چیزوں میں. تو آپ کو یہ نالج ہونی چاہیے. میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھیں کہ کانسٹیٹیوشن کم سے کم فنڈامنٹل رائٹس اور بیسک لا جو ہے وہ ہمارے بچوں کے پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول میں حصہ ہونا چاہیے. جس طرح ہم سائنس پڑھتے ہیں، جس طرح ہم جغرافیہ پڑھتا ہے، اسی طرح ہمیں قانون بھی پڑھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ بہت ضرورت ہے. خواتین کو اپنے کسی حقوق کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا نکاح نامہ جو فل کیا جا رہا ہے وہ کیسے کیا جا رہا ہے. یہ ایک اور ٹاپک ہے جو میں بات کرنا چاہوں گی اور یہ الگ سے ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے ویڈیو میں فنڈامنٹل رائٹس کو کٹ کر کے نکاح نامے کے اوپر آؤں کہ نکاح نامہ جب آپ فل کرتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ مان رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ کٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں میں کروں گی، کیری آن کروں گی، فنڈامنٹل رائٹس اور خواتین کے نکاح نامہ اور ادر رائٹس، جس میں ایک جائیداد کا ایشو بھی آتا ہے. تو ان دا مین ٹائم یو ٹیک کیئر آف یور سیلف. آئی ایم مقصومہ بخاری. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے، کوئی معلوماتی ہے یا تھاٹ پرووکنگ ہے تو اس کو لائک کریں، اگر نہیں تو مجھے معاف کریں. ان اینی کیس ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.